बात जरूर है, हाँ हम डरे हुए हैं। उसके पैरामीटर्स पहले तय करने होंगे। अगर उसके बगैर चढ़ाई करके हल्ला करके इस्लामाबाद की इमारतों पे और आप इक़्तिदार पे कब्जा करने के दावे करके चलेंगे तो फिर हर मुमकिन हर आईनी और कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए हम आपको रोकने के पाबंद हैं। वजीर आजम तोहफे बेचा नहीं करते। आपका शौक है, आप शौक पूरा कीजिए। आप एहतजाज करना चाहते हैं, कीजिए। इलेक्शन के लिए एक टाइम तय है, ये एनआरओ मांगते हैं। हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। कि इमरान खान साहब का डिस्क्वालिफिकेशन मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। कैसे ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक? आप मेरे बाप कहते हैं ना, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत में कोई गलत। वजीर आजम तोहफे बेचा नहीं करते। किया कानूनन जुर्म नहीं है। हाँ, कानूनन जुर्म यह है कि आपने मिस डिक्लेयर किया। कैसे ये मुल्क कैसे चलेगा? क्या आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक? आप मेरे बाप कहते हैं ना, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। इस तरह खान साहब ये मुल्क नहीं चलेगा। आपका शौक है, आप शौक पूरा कीजिए। आप एहतजाज करना चाहते हैं, कीजिए। इलेक्शन के लिए एक टाइम तय है। और दूसरी गुजारिश है कि हमने जमहूरियत रस्ते बंद नहीं करती, फाशिज्म रस्ते बंद करता है, फाशिज्म डायलॉग बंद करता है। वो अपने आप को मिस्टर क्लीन कहता है, वो कहता है मैं ही अक्लमंद हूं, मैं ही दलेर हूं, मैं ही बहादुर तरीन हूं, मैं ही दुनिया को सबसे ज्यादा बेहतर जानता हूं। एक शख्स होता है जो फाशिस्ट होता है, जो पॉपुलिस्ट होता है, ये उसको घमंड होते हैं। वरना मदीने की रियासत का नाम लेने से काम नहीं चलता। मदीने की रियासत के असूलों को तय करना पड़ता है और उसका तरीकाकार यह है कि मशावरती अमल से आगे बढ़ा जाता है। पाकिस्तान के सारी लोग जो असेंबलियों में बैठे हुए, सारी जमातें जो असेंबलियों में रिप्रेजेंट हो रही हैं, उनको पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए हैं। अगर खान साहब आपको लोगों ने वोट दिए हैं, उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं। आप उनकी जात को इस तरह उनके मैंडेट को तस्लीम ना करके लोगों की भी तौहीन कर रहे हैं। 22 करोड़ के नारे तो बड़े लगाते हैं, लेकिन किस तरह? डायलॉग का रास्ता हमारी तरफ से जब हम अपोजिशन में थे तब भी बंद नहीं था। तब भी हमने कहा के साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर कहा गया एनआरओ एनआरओ एनआरओ, ये एनआरओ मांगते हैं। हमने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। हमारे मुकदमात एक तरफ हम भुगतते रहेंगे। 3-3, 2.5 साल तुम्हारी हुकूमत में खान साहब हमारे लोग जेलों में रहे, मुकदमात चले हैं, अदालतें आप कहते थे हम एक पोज पे हैं, इदारे आपके साथ थे, नैब आपके साथ थी, चेयरमैन की गर्दन पे आपका अंगूठा था। और अगर कानून का आज आपको अफसोस है कि जी कानून ठीक नहीं थे या लेजिस्लेशन ठीक नहीं थी, तो वो किसने ठीक करनी थी? आप तो एक रात में आधे घंटे के अंदर ज्वाइंट सिटिंग में 30-30 कानून पास कर देते हैं। तो ये क्या किसी और मुल्क ने आके ठीक करने थे? आप इसको भी ठीक कर लेते। लेकिन आपके पास कल भी कोई जवाब नहीं था सिवाय मीडिया पे गालियां निकालने के और लोगों पे इल्जाम लगाने के। आज भी हम ये कहते हैं कि अगर बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, हमारा रास्ता हुकूमत में आते हुए फिर हमने कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। मुल्क इस वक्त शदीद मराहिल में से मसाइल का शिकार है और अब कुछ बेहतरी के आसार आए हैं। पहले ही आपने इस मुल्क के ऊपर मुआशी हमला कर दिया था, इस मुल्क की मैशत के ऊपर खुद कुछ हमला किया था जब आपने आपके साबिक वजीर खजाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को यह कहा कि IMF का मुआहदा रिवाइव होने जो आपने किया था, उसी वजीर साहब ने किया था, उसकी कंडीशनलिटीज मीट कर रहे थे, उसमें फेल होने की सूरत में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता। उस मुआहदे के ऊपर आपने कहा कि हम नहीं मानते ताकि किसी तरह IMF ये मुआहदा न करे। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ जाती नहीं थी, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला था। ये आप सियासत पे भी कर चुके, ये आप इखलाकियात पे भी कर चुके और ये आप मईशत पे भी कर चुके। अब भी हम आपको हमेशा कहते रहे कि अगर इन चीजों पे बैठ के बात करनी है, वे फॉरवर्ड पे बात करनी है, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए आगे बढ़ने पे बात करनी है, यकीनन कोई अकले कुल नहीं है। ये खान साहब को तो शक हो सकता है कि वो अकले कुल हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम अकले कुल नहीं है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक और दुनिया के मुरव्वजा आजमाए हुए कुलियों के मुताबिक वाइडर मशावरत के तहत किए गए फैसलों को मसाइल का बेहतर हल समझते हैं। उसकी तरफ अगर बात करनी हो तो हुकूमत कभी भी इससे मुफर नहीं करती। लेकिन अगर आप शराइत रख के करें तो खान साहब नो, कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। शर्तें नहीं, गैर मशरूत तौर पे अगर बात होगी, पाकिस्तान की आगे वे फॉरवर्ड की बात होगी तो बातें हो सकती हैं। लिहाजा
آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، ضرور احتجاج کرنا چاہتے ہیں، حق ہے، لیکن اس کے پیرامیٹرز پہلے طے کرنے ہوں گے۔ اگر اس کے بغیر چڑھائی کر کے، حملہ کر کے اسلام آباد کی عمارتوں پہ اور آپ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے دعوے کر کے چلیں گے تو پھر ہر ممکن، ہر آئینی اور قانونی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کو روکنے کے پابند ہیں۔ یہ خواہش نہیں ہے، ہم قانوناً آئیناً پابند ہیں کہ ہم آپ کو روکیں اور ہم آپ کو روکیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی کوئی رابطے ایسے نہیں ہیں، میری اطلاع کے مطابق ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی مسلم لیگ کی طرف سے اس کی وضاحت کی ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے تو مفر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنلٹیز نہیں۔ میں نے جو پہلے عرض کی، یہی بات وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمیشہ کہی ہے، یہی چیئرمین بلاول صاحب نے بار بار کہی ہے، باوجود ان کے ساری زیادتیوں کے آج بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ نے پہلا سوال، ہاں جی دیکھیے جی، میں نے تو عرض کیا کہ قانون تو ایک آلریڈی موجود ہے، ہم نے ضرور سمجھا کہ عدالت کا پہلے فیصلہ موجود ہے، اس فیصلے کو وائلیٹ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم گئے عدالت کے پاس کہ جناب یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کو وائلیٹ کرنے کی سیدھی سیدھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو آج پریمپٹ کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، یہ تو کہا ہی جا رہا ہے نا کہ کون سا ہو گیا، اگر ہوگا تو آپ آ جائیے گا۔ نہ عدالت نے اس کے اوپر ہاں کی ہے نہ کی ہے، لہذا جو رستہ ہمارے پاس موجود تھا وہ تو ہے، قانون کا رستہ تو موجود ہے اور وہ اڈاپٹ کریں گے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے جی، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ان سے پوچھئے خان صاحب سے کہ انہوں نے کہیں رابطہ کیا ہے، وہی کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، انہی سے پوچھ لیجئے، اس کا میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں اس پہ آتا ہوں ذرا بھٹی صاحب۔ دیکھیے ہمارے ساتھ تو ہوئے نہیں، اور وہ کہتے تھے، یہ بھی وہ کہتے تھے اور کہتے رہے ہیں کہ خفیہ مذاکرات یہ کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ بند کمروں میں ملتے ہیں، یہ بند دروازوں کے پیچھے ملتے ہیں۔ اب خود ہی اس کی وضاحت فرما دیں، وہ کس کے ساتھ ملے ہیں جہاں سے ان کو مایوسی ہو گئی ہے، اور وہ کون سے کمرے میں ملے ہیں جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ باقیوں کے لیے تو تانے دیتے رہتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب، میں ایک منٹ آتا ہوں۔ وہ پٹی صاحب کہتے ہیں نا بھی کہنیاں تھی نو تو سنانیاں نو نو، شاید وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ فاروقی صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم عمران خان کی کون سی بات مانیں۔ خان صاحب کل کہتے تھے کہ میں پورا با اختیار ہوں اور میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا اور سب ادارے میرے ساتھ ہیں، ہم ایک کے پیج پہ ہیں۔ آج ان کی باتیں مختلف ہیں، تو میں ان کی کل کی بات کو غلط کہوں، آج کی بات کو غلط کہوں، میں اس پہ آنے لگا، میں آپ کے سوال پہ آنے لگا، میں اس پہ آنے لگا، میں آپ کے سوال کے اس حصے پہ آنے لگا سر، میں اس پہ آنے لگا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ کہ میں ان کے کون سے بیان کو سمجھوں، کون سے بیان کو رسپونڈ کروں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت کا اپنا ایک قانونی اور آئینی رول ہے، اختیار ہے، ہم اپنے اختیارات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اختیارات سارے وہ نہیں ہیں، اداروں کے پاس بھی کہیں ارتکاز ہے، کہیں سٹیپ فارورڈ ہوئے ہیں، اور کہیں ہم اپنے اختیارات سے بھی کم چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مختلف اداروں کی صورتحال ہے، یہی ہماری سٹرگل ہے فاروقی صاحب کہ سارے اداروں کو اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر کام کرنا چاہیے۔
یہی ہماری کل کی سٹرگل تھی، یہی آئین کی منشا ہے، یہی آئینی حکمرانی ہے، یہی دنیا کی کامیابی کا ایک دستور ہے. اسی پہ ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر ہم کہیں کہ اسٹرکٹو سینسس پہ عمل ہو رہا ہے تو آج نہیں ہو رہا. اسی کے لیے سٹرگل ہو رہی ہے. جی ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جی. بالکل یہ غلط منصوبہ بات ہے کہ ہم کوئی توقع کے لیے بیٹھے تھے. عدالت کے اندر ایک کیس ہے، آپ کے مخالف کا کیس ہوگا، آپ بھی اس میں دلچسپی لے کے بیٹھے ہوں گے کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ہماری دلچسپی یہ کوئی نہیں تھی کہ جی کون پروسیڈ کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ اس کو فورن فنڈنگ کے کیس کی طرح 8 سال تک لٹکایا نہ جائے، اس کا فیصلہ آ جائے. اس کے لیے خاص دن بھی تھے، طے شدہ تھے. لہٰذا جو فیصلہ آیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے، ہماری منشا، ہماری خوشی یا خواہش کے مطابق نہیں. اور میں نے پرسوں بھی کہا، کل بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا ڈسکوالیفیکیشن میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ایک وزیر اعظم پاکستان پہ یہ الزام ہو اور پروف ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، پروف ہو جائے کہ وہ کنسیل کرتا ہے، پروف ہو جائے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے، تو یہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن یہ خان صاحب کو مبارک ہو، انہوں نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا ہے. ہمیں، ہماری جماعتوں کو، جہاں تک میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی جو نااہلی کا کیس ہے، وہ جو اگلی عدالت کے اندر کیس جائے گا، یہ فورم شاید ان کے لیے مستقل کسی آرٹیکل کے تحت فیصلہ کرنے کا شاید مناسب فورم نہیں تھا، اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا. اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. جو میاں صاحب کا کیس تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے طے کیا تھا. شاید اس کی منشا یہ ہو، اگر میں درست ہوں تو. جی سمرو صاحب، سمرو صاحب یہ تو خیر بیچ والے کی باتیں تو آپ کیفے ہوتے ہیں نا، وہ تو کیفے لگائے جا سکتے ہیں. آپ کچھ کر سکتے ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے، ہاں ہم ڈرے ہوئے ہیں، یہ بات درست ہے. خان صاحب ملک کو جس طرف لے آئے ہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، اس سے حالات بہت خرابی کے متقاضی ہیں. خطرہ، اس خطرے سے ڈرے ہوئے ہیں. پاکستان کی اکانومی بڑی فرجائل پوزیشن میں ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی ماحول انہوں نے بپا کیا اور جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہجان انہوں نے بپا کیا ہے، اس کو جس طرح وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے ڈر لگتا ہے. ورنہ آپ کو تو پتا ہے، ہم تو پھانسیاں جھول جائیں پھر بھی نہیں ڈرتے. ایک خاتون کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے بہوؤں پہ الزام لگا دیا. یہ بڑا نامناسب بات ہے. دوسری گزارش یہ ہے، میں نے اس لیے کہا نا اصطلاح بدلیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایم کے ایم کے اپنے گلے درست ہے. دیکھیے ہر جماعت کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، کچھ وعدے معاہدے ہوتے ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو جب اس میں کوئی غلطی یا اس کے خواہش پوری نہیں ہوتی تو آپ بیٹھ کے اس پہ گلہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو بھائیوں کے اندر بھی، فیملی کے اندر بھی چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس کے حل نکلتے رہتے ہیں. ہم عوام کو ریلیف ایک بڑا ایشو ہے. دیکھیے گورنمنٹ آئی تو ملک کے حالات بہت خراب تھے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ چڑھ گئیں. پوری دنیا میں اس وقت ایک بحرانی کیفیت ہے. صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے. یہ جواز میں نہیں دے رہا. ہمارے دور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے ہم آئے ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے، بلکہ ان کی زندگیوں میں مشکلیں بڑھا دی. اس لیے کہ ہم نے مشکل ترین فیصلے کیے، ہم نے اپنے سیاسی نقصان کیے. پتا تھا، ہمیں جانتے ہوئے فیصلہ کیا تھا. ہمیں پتا تھا کہ جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، ٹیکس بڑھیں گے، تو اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ اشیاء خورد و نوش بھی، ضروریات بھی بڑھ جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں لوگ تنگ ہوں گے، لوگ ناراض ہوں گے. ہم نے یہ سارا کچھ سوچ کے کیا، کیونکہ یہ نہ کرتے تو جو دوسری پکچر، آج ایک پکچر ہمارے سامنے ہے، یہ تصویر لگی ہے نا سردار عبدالرب نشتر صاحب کی یا قائد اعظم کی.
تو یہ تصویر ہمارے سامنے ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک تصویر اس سے پیچھے ہے جو امکانی طور پہ تھی، جو ابھی نہیں سامنے نہیں آ سکی، اللہ کرے وہ نہ آئے. وہ بڑی بھیانک، یہ بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑی بھیانک پکچر تھی. وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے والی پکچر تھی، وہ پاکستان کے اوپر بہت خوفناک تباہیاں لانے کی پکچر تھی. ہم نے اس کو اوائڈ کیا ہے. یقیناً عوام کو ریلیف ہمارا ٹارگٹ ہے. جو ہی ہمارے تھوڑے سے ہاتھ آسان ہوئے تھے، یعنی جو معاہدے عمران خان صاحب کر کے گئے تھے، پابند تو ہم ہیں. اگر ہم ان وعدوں پہ عمل نہیں کرتے تو پھر تلخی اور بڑھتی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے جو فیصلے کیے، لیکن فوری طور پہ تیل کی قیمتیں بھی کم کی. اگر خان صاحب یہ روز ہمیں دھمکی نہ دیتے تو جس طرح ڈالر کی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چل رہا تھا، انشاءاللہ چلے گا اور نیچے آئے گا. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 200 روپے کے قریب لے کے آئیں، 200 روپے سے نیچے لے کے آئیں، ضرور لے کے آئیں گے. لیکن خان صاحب بجائے اس کے کہ اس میں کوئی معاونت کرتے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ہماری ڈیوٹی ہم کریں گے اور عوام کو ریلیف